अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुकर्रम वड़ाइच। पाक फौज के तर्जमान डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी, इन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो कि बहुत अहमियत की हामिल है। इस वक्त टाइमिंग इसकी बहुत अहम है। इसको हम थोड़ा हिस्ट्री में लेके जाएं, पॉलिटिकली भी, और बन्नू के वाक़ये के बाद इसकी अहमियत ज़्यादा और बढ़ गई। तो आज उन्होंने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा? उन्होंने कहा कि वक्त आ गया है कि पूरी कौम को खड़ा होना है। यानी एक चीज अजीब किस्म की ना एक डिवीजन है अब जो चल रही है। मैं बड़ी कॉन्फिडेंस से एक बात कर रहा हूं और मुझे इस पे बड़ा अफसोस है कि हम इस वक्त अजीब डिवाइडेड हैं। फौज और कौम, ये दो मुख्तलिफ चीजें निकल आई। सियासतदान या हमने इसको कैसे, इसकी अरेंजमेंट को उन्होंने आज काफी बातें की हैं, थोड़ी सी देखते हैं कि कैसे इसको लेके गए। और ये आपने इंतहाई अहम वीलॉग है, एंड तक इस पे रिस्पॉन्स क्या आया है वो भी देखना है। और इसमें बहुत अहम ये है कि बन्नू के जो धरना जिन्होंने दिया हुआ है उनकी क्या डिमांड्स हैं, हमने थोड़ा सा उनको भी देखना है। तो डीजी आईएसपीआर ने कहा कि फौज कुर्बानियां दे रही है, यकीनन। और हमारा मसला ये है कि बहुत संजीदा मसाइल को हम सियासत की भेंट चढ़ा रहे हैं। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम कोई रवायती फौजी ऑपरेशन नहीं है, बल्कि ये दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए एक जामे कौमी मुहिम है। अब ये बड़ी अहम बात है। हम इसको एक जनरल उसमें ले रहे हैं कि जी जैसे पहले ऑपरेशंस हुए हैं उसी तरह का ये ऑपरेशन है। अब थोड़ा सा वाजे कर देते कि पहले ऑपरेशंस में और इस ऑपरेशन में फर्क क्या है। थोड़ी सी कोशिश तो की है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा फर्क मुझे महसूस नहीं हुआ, क्योंकि हालात जो मुल्क के हैं वो पहले भी ऐसे ही थे, आज भी वैसे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि दहशतगर्दी के वाकयात में बलूचिस्तान में और खसूसन केपीके में बहुत इजाफा हुआ है। और ये बन्नू का वाकया उसमें से एक है, इससे पहले भी कितने वाकयात हो चुके। बहरहाल उन्होंने फर्दर कहा, इस मुहिम का मकसद कौमी ताकत के तमाम पहलुओं को बरूए कार लाना है। अब ये बात फौज को भी अंदाजा है कि जब तक अवाम साथ ना हो, जब तक जो उनको अवामी सपोर्ट ना हो, इस किस्म का कोई ऑपरेशन जो है वो कामयाब होना मुश्किल हो जाता है, नामुमकिन की हद तक मुश्किल हो जाता है। तो बहुत जरूरी है कि तमाम कौम जो है खास तौर पे इस वक्त इस नाजुक माहौल में जुड़ी हुई हो, हम एक पेज पे हो, और अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो सियासत से हटकर जरूर डिस्कस किए जाने चाहिए। उसके लिए आप एक ग्रैंड किस्म की तमाम पार्टियों की एक मीटिंग बुला सकते हैं जिसमें फौजी भी शामिल हो, और वो बताएं कि जी ये ऑपरेशन इनफैक्ट हम किस बेस पे करने जा रहे हैं। डीजीआईएसपीआर ने कहा कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम कोई रवायती फौजी ऑपरेशन नहीं है, बल्कि ये दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए एक जामा कौमी मुहिम है। इस मुहिम का मकसद कौमी ताकत के तमाम पहलुओं को बरूए कार लाना है, जिसमें सियासी, इक्तिसादी, समाजी इक़दाम शामिल हैं। इदारे रोजाना की बुनियाद पर 112 ऑपरेशन सर अंजाम दे रहे हैं। अब तक 22,409 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए जा चुके हैं। अब ये जो अगर हम फिगर्स को देखें और इस ऑपरेशन के ऑब्जेक्टिव को देखें तो ये बड़ा वास्ट है। इसमें उन्होंने इक़्तिसादियात को भी डाला है और यकीनन ये कलेक्टेड है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। जब तक हमारे मुल्क में अमन नहीं होगा, आपकी सियासी जो इस्तेहकाम है वो भी नहीं आएगा, और यकीनन जो मुआशी इस्तेहकाम है वो तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो जब उन्होंने ये कहा है तो मेरा इसमें बिल्कुल एक डिमांड है कि इसमें तमाम जमातों को, छोटी बड़ी तमाम जमातों को शामिल करके एक ग्रैंड जो है
وہ ایک جرگہ کہہ لیں یا ایک کانفرنس کہہ لیں یا ایک میٹنگ کہہ لیں، میں اس کو کیا کہوں، وہ بلائی جائے تاکہ سب بیٹھ کے ایک پیج پر آئیں اور اس ملک کی جو اس وقت خاص طور پہ دہشت گردی کے جو معاملات ہیں ان کو فیس کیا جا سکے، ان کو ایک پیج پہ آ کے ہم اس پہ مطلب اس کے خلاف چلیں۔ اچھا، فردر انہوں نے ایک اہم چیز، ایک بہت ہی اہم چیز انہوں نے نا ڈیجیٹل دہشت گردی، ایک نئی ٹرم تھی جو آرمی چیف پچھلے ایک عرصے سے کرتے آ رہے ہیں کہ ایک جو دہشت گردی ہے اس میں ایک سوشل میڈیا کو بیسیکلی انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ ایک ڈیجیٹل دہشت گردی کر رہا ہے۔ یقیناً ایسا بھی ہے کہ کچھ لوگ غیر ذمہ دارانہ بیانات دے دیتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹل دہشت گردوں کو قانون کے مطابق سزا دے کر روکنا ہوگا۔ آزادی رائے کی بنیاد پر ان کو ہیرو بنا دیا جاتا ہے۔ اب کچھ لوگوں کو ایسے یقیناً پیش کیا جا رہا ہے جیسے وہ پتہ نہیں انہوں نے اس ملک کے لیے کیا کیا ہے اور وہ ہیرو ہیں، اور کچھ لوگ جو کرنے والے ہیں وہ ولن ہیں یا وہ فیک ہیں۔ تو پھر انہوں نے مطلب خبروں کو بھی کہا کہ فیک نیوز پھیلانے والوں میں سے کتنوں کی جائیدادیں ضبط ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ایک تاثر ہے کہ بہت سختی ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں، خاص طور پہ اینکرز ہیں ان پہ۔ تو انہوں نے کہا کہ آج تک کتنے کو اس کی سزا ملی ہے یا کتنوں کی جائیدادیں ضبط ہوئی ہیں۔ انہوں نے فردر کہا جو کہ میرے خیال میں بہت اہم ہے کہ ایک خارجی ٹولہ افغانستان میں بیٹھا ہوا ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر یہ سب چلتا رہا، یعنی ان کی انٹرفیرنس ملک میں چلتی رہی، تو ان کے سامنے کھڑے نہ ہوئے تو مزید ان کو سپیس ملے گی اور وہ دہشت گردی کے فردر واقعات۔ اب آپ دیکھیں ریسنٹلی ایک موسٹ وانٹڈ پرسن جو ہے وہ گجرات میں پکڑے گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا نیٹ ورک بہت پھیلا ہوا ہے۔ تو ہمیں بہرحال ایک بات تو کنفرم ہے کہ ان لوگوں کے خلاف جو کہ انہوں نے اپنے اسٹیٹسٹکس دی ہیں وہ بہت بڑی ہے، تو ہمیں ان کے خلاف یقیناً ایک پیج پہ ہو کر ظاہر ہے ایک پورا ماحول جو ہے اس کو ایک پیج پہ لا کے ایک آپریشن تو کرنا ہوگا، ان کے خلاف جنگ تو لڑنی ہوگی تبھی اس ملک میں، کیونکہ چائنا نے باقی ملک جو اس ملک میں انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں انہوں نے اپنے کنسرنز شو کیے ہیں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو اور سیاسی استحکام کو بھی۔ انہوں نے کہا اگر وہ نہیں ہوگا تو لوگ یہاں پہ، ملک یہاں پہ، جو کمپنیز یہاں پہ انویسٹ نہیں کریں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ حقیقی دہشت گرد اور ڈیجیٹل دہشت گرد ایک ہی کام کر رہے ہیں۔ اس وقت سوشل میڈیا پر جو ہو رہا ہے یہ ڈیجیٹل دہشت گردی ہے۔ کیا تواتر سے فوج اور اس کی قیادت کے خلاف بیہودہ سے بیہودہ باتیں نہیں ہو رہی؟ تو یقیناً یہ تو دیکھنے میں مل رہا ہے۔ تو یہاں تک تو ان کی بات میں ایگری کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جی جو ایشوز ہیں خاص طور پہ میری نظر میں بہت اہم ایشوز ہیں وہ کے پی کے حوالے سے زیادہ اور بلوچستان کے حوالے سے بھی ہیں۔ انہوں نے ایک مطلب بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا ہے، سپٹمبر سے اب تک 1000 ٹن سے زائد منشیات پکڑ چکے ہیں۔ یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے۔ پھر انہوں نے فردر کہا کہ غیر قانونی اسمگل شدہ سگریٹ اور نان کسٹم گاڑیوں کا اربوں روپے کا کاروبار ہو رہا ہے۔ پھر بہت اہم، افغانستان بارڈر پر غیر قانونی کاموں کو ترجیح ملتی ہے۔ اب یہ بڑی امپورٹنٹ سچویشن ہے۔ میں اس بات کے حق میں ہوں کہ افغانستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بالکل نارمل ہونے چاہیے، وہ ہمارا ہمسایہ ہے اور ہمیں کسی قسم کا ایگریشن شو نہیں کرنا۔ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ تعلقات جو ہیں وہ نارمل ہونے چاہیے، لیکن سمگلنگ جو کہ اس خطے کا سب سے بڑا میرے خیال میں ایشو ہے، کیونکہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ ان کو سمگلنگ کی پہلے والی آزادی ملے اور وہ اپنی مرضی سے، جیسا کہ انہوں نے کہا، اور یقیناً اس میں جو ادارے ہیں وہ بھی شامل ہوتے ہیں۔ تو اگر اداروں نے اس وقت ایسا کوئی فیصلہ کیا ہے کہ یہ سمگلنگ نہیں ہونی چاہیے تو یہ خوش آئند بات ہے، اس کا ملک کو فائدہ ہے،
لیکن یقیناً چند لوگوں کو اس کا نقصان ہو رہا ہے، ان کا مالی نقصان ہو رہا ہے، تو وہ اپنے اس نقصان کی وجہ سے، اپنی ذاتی نقصان کی وجہ سے اس کو کنٹروورشل بنا رہے ہیں۔ ایک سوال، صحافیوں کے سوالوں کے جواب بھی دیے، انہوں نے پتا چلا کہ ایک نور ولی محسود کی فون کال، جو کہ طالبان کمانڈر ہیں، انہوں نے ایک کال میں مختلف، اور یہ بڑی الارمنگ چیز ہے، انہوں نے ایسے جگہوں کو ٹارگٹ بنانے کا، جیسے یونیورسٹیز، سکولز، اپنا ہاسپٹلز، اور مطلب بڑی پریشان کن سچویشن ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایسی جگہوں پہ کو بھی ٹارگٹ کیا جائے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ، انہوں نے کہا کہ کتنے کننگ ہیں، کتنے ڈینجرس ہیں اور کتنے فیک ہیں۔ اور پھر انہوں نے فردر کہا کہ ان کا اسلام سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں۔ کون مسلمان ہوگا جو مسلمان بھائیوں کا اسی طرح خون بلا وجہ بہائے گا؟ تو یہ باتیں اپنی جگہ اہمیت کی حامل ہیں۔ اب ایسا کون سا فارمولہ ہے کہ ہم ایک پیج پہ آئیں؟ یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں اپنے ذاتی مفادات کو ایک طرف رکھ کے، کسی کو بھی، میں کسی کی سائیڈ اس وقت نہیں لے رہا ہوں، کیونکہ تمام لوگ ہم اس میں شامل ہیں، اور نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ ملک کا ہو رہا ہے۔ نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ عام عوام کا ہو رہا ہے۔ بنوں کے اس وقت جو امن مارچ ہے، اس کے حوالے سے بات ہوئی کہ اس میں جو بہت بہت اچھی چیز تھی کہ کچھ تاجروں نے امن مارچ کے لیے، کہ تاکہ یکجہتی کے لیے، لیکن اس میں انہوں نے کہا کہ مسلح افراد شامل کر دیے گئے۔ اور ایک چیز جس کو میں تھوڑا سا ذہنی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا اس سے ہٹ کے دیکھنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے منصوبہ سازوں کو ڈھیل دی جائے گی تو ملک میں انتشار پیدا ہوگا۔ دہشت گردی اور 9 مئی، میرا خیال ہے اس کو ہم تھوڑا ڈیفرنٹ رکھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ یہ اپنی اپنی جگہ ہے، 9 مئی ایک ڈیفرنٹ واقعہ ہے، دہشت گرد جو باہر سے انٹروڈرز آ رہے ہیں وہ ایک ڈیفرنٹ ہے۔ اس کو ہم نے ایک نظر سے نہیں دیکھنا، یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ اب ان کو کیسے ڈیل کر رہے ہیں یہ ہم نے دیکھنا ہے۔ اب میں تھوڑا سا ڈسکس کرنے لگا ہوں کہ بنوں میں جو امن مارچ تھا وہ اب ایک دھرنے کی شکل اختیار کر گیا، یہ بھی ایک الارمنگ سی سچویشن ہے۔ تو ان کے مطالبات، اہم مطالبات کیا ہیں؟ انہوں نے ایک 35 رکنی مطالعاتی کمیٹی بنائی ہے، جو اس وقت حکومت اور یقیناً جو فوجی قیادت ہے ان کے ساتھ وہ رابطے میں ہیں اور وہ اس پہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس میں جو پوائنٹس ہیں وہ 2-3-4 امپورٹنٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ان کی ڈیمانڈز کیا ہیں اس وقت۔ انہوں نے کہا کہ اس دھرنے کا سب سے پہلا جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ آپریشن عزم استحکام قبول نہیں، آپریشن فوج نہیں، سی ٹی ڈی کرے، یعنی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو پورا اختیار ہے کہ وہ جہاں چاہے وہ اپنا آپریشن کریں، لیکن فوج نہ ہو۔ بہرحال یہ فوج کا ہی ذیلی ادارہ ہے۔ اب ان کی ڈیمانڈ ہے تو میرے خیال میں کوئی اتنی ناجائز بھی نہیں ہے، اس کو مان لیا جانا چاہیے۔ باہر دوسرا ان کا تھا کہ پاک افغان سرحد تجارت کے لیے کھول دی جائے، یہ بہت اہم روٹ ہے، اور مقامی مسائل پر مقامی لوگوں کو اختیار ہو، یہ بھی ان کا ایک پوائنٹ ہے جو وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ اور جو بھی قدرتی معدنیات نکلے ان پر مقامی لوگوں کا حق ہے۔ اچھا، جہاں تک سرحد کو کھولنے کا تعلق ہے، اگر سمگلنگ نہ ہو، قانونی طور پہ سرحد کھولنے کے ہم حق میں ہیں، لیکن اگر سمگلنگ ہی ہوگی اور وہی چیزیں واپس، وہی ماحول واپس آنا ہے جو ذکر کیا گیا ہے، تو یہ ایک پھر سوچنے والی بات ہوگی۔ جہاں تک انہوں نے کہا کہ مقامی چیزوں پہ مقامی لوگوں کا، تو معدنیات تو پورے ملک کی جو ملکیت ہوتی ہیں، اب صرف بنوں کے لیے جو وہاں سے نکلے گا وہ نکالے گا کون اور کیسے کریں گے؟ یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ بہرحال پھر مسنگ پرسنز کو انہوں نے کہا کہ جی ان کو عدالت میں پیش کیا جائے، جائز ڈیمانڈ ہے۔ اور پھر بہت اہم، سب سے اہم چیز جو ہے، گڈ اور بیڈ طالبان کے مراکز بند کیے جائیں۔ اب یہ دیکھیں، وہ لوگ بنوں کے خود یہ کنفیس کر رہے ہیں کہ یہاں پہ
اچھے اور برے دونوں قسم کے. اب یہ پتہ نہیں اچھے والے کون سے ہوتے ہیں اور برے والے کون سے, یہ تفریق ہم نے خود سے ہی ڈالی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ان کے مراکز بند کیے جائیں. تو اس کا مطلب یہ ہے بڑا سمپل کہ وہاں پہ ایسے مراکز موجود ہیں جو آپریشنل ہیں اور لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ان کو بند کیا جائے. اس قسم کی کچھ ان کی چند اور بھی ڈیمانڈز ہیں, ٹوٹل 16 ہیں, لیکن وہ باقی اتنا میٹر نہیں کرتی. اس کے رسپانس میں یقیناً جو پی ٹی آئی کا اور خاص طور پہ مطلب پی ٹی آئی کا بھی رسپانس آیا, لیکن عمران خان کا بھی ایک بہت اہم رسپانس آیا. تو میں پہلے مطلب فوراً سے پہلے جو لوگ آ گئے ٹی وی پہ, اس میں علی محمد خان جو ہے انہوں نے میڈیا سے اسی وقت گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے جب ان کو اطلاع ملی تو انہوں نے بہت تشویش اور غصے کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ یہ فستائیت کر رہے ہیں, یہ فستائیت ہے. پی ٹی آئی کے مرکزی دفتر پر بھی چھاپا پڑا ہے. یہ ایک اور خبر ہے جس میں ان کے جو سپوکس پرسن ہے پی ٹی آئی کے, رؤف حسن, ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے. عمران خان نے اس موقع پہ جو موقف اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ بنو واقعات پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. جائز بات ہے اس کو, کیونکہ واقعہ بڑا ہو گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کی اہمیت اتنی بڑھ گئی ہے کہ اس کو اگر جوڈیشل کمیشن اس پہ بنایا جائے تو یہ اچھی ڈیمانڈ ہے. پھر انہوں نے کہا کہ میں کسی صورت کسی سے معافی نہیں مانگوں گا, میں نے کچھ غلط نہیں کیا. اب یہ کس کانٹیکسٹ میں کیا ہے؟ بیسیکلی یہ 9 مئی کے واقعات کی بات ہو رہی ہے اور اسی کو سامنے رکھ کے انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات پر میرے خلاف جعلی گواہ بنائے جا رہے ہیں, جو کہ ایک سراسر زیادتی ہے. اس قسم کا رسپانس, اور اس کے بعد پی ٹی آئی کے دیگر رہنماؤں نے بھی پریس کانفرنس کی اور انہوں نے اپنے خیالات اور اپنے تحفظات کا اظہار کیا. دیکھنے سوچنے کی آخر میں ایک بات ہے, مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے اس ملک کو کیسے چلانا ہے؟ اب آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ ہم کسی بند گلی کے بالکل اینڈ پہ جا کے پہنچے ہوئے ہیں؟ ہم کسی ایک اہم مسئلے پہ بھی ایک پیج پہ نہیں ہیں. تو اگر ہم کسی بہت اہم ملکی ایشو پہ بھی ایک پیج پہ نہ ہوں گے تو یہ کیسے چلے گا؟ اب ہم کس طرح مل کے ایک ایجنڈے پر, اور وہ ایجنڈا ملک کی ترقی کا ہو, ہم کیسے اکٹھے ہوں گے؟ یہ بہت بڑا کویسچن مارک ہے. یہ آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. اور اگر آپ کو یہ ویلاگ پسند آیا ہو تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا, لائک اور شیئر کیجئے گا. ہم ایک بات پہ تو متفق ہو سکتے ہیں نا, پاکستان زندہ باد.